अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल फैंटेसी। आज का नॉवेल है दिल है कि मानता नहीं, जिसकी राइटर है महविश मुगल। रात होने वाली बारिश ने मौसम की सर्दी को दो चंद कर दिया था। पूरी रात बरसने वाली घटाएं फजर से ज़रा पहले थमी थीं, मगर अभी भी हल्की हल्की फुआर ने नमी घोल रखी थी। अल्लाह अकबर की सदा ने उसकी जिल्द वजूद में हरकत पैदा की। सारी रात एक ही जगह मुंजमद बैठे जिस्म अकड़ चुका था। थकन पोर पोर में समा गई थी, मगर रब की पुकार पर लब्बैक कहता वो अस्पताल के इहाते में बनी मस्जिद की तरफ चल पड़ा। अपने तमाम गुनाहों, तमाम ख़ताओं की माफ़ी मांगने के लिए उसे अपने रब की ही तरफ जाना था, और कोई जाए पनाह थी भी नहीं। सजदे में सरंगों होते ही उसका चेहरा और ज़मीन भीगने लगे थे। जाने कहाँ कहाँ के आंसू थे जिन्हें वो बहाए चला जा रहा था। पूरे खुशू खुजू से नमाज की अदायगी के बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए। दिल की दुआएं आंसुओं की लड़ी में बदलने लगीं। ऐ मेरे रब, मेरे गुनाहों को मेरे लिए सज़ा न बना, मेरी कोताहियों को मेरे लिए पछतावा न बना। मुझे एक मौका दे दे कि मैं उसे बता सकूं कि वो मेरे लिए क्या है। एक मौका जो मुझे मोहब्बत की अदालत में माफ़ी दिला दे, मेरी दुआओं को कबूल कर दे, मुझे माफ़ कर दे मेरे परवरदिगार। उसे मुझे लौटा दे मेरे रब, लौटा दे। बच्चों की तरह ज़ार ख़तार रोता दोबारा सजदा ज़ेर हो गया। मैम, आपका फ़ोन है। हैंड बैग में सेल फ़ोन रखता उसका हाथ एक लम्हे के लिए रुका। उसने पलटकर दीवार गिर घड़ी में टाइम देखा। 1 बज रहा था। बहुत तसल्ली से उसने बैग में अपनी बाकी अशिया की मौजूदगी का यकीन किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती फ़ोन स्टैंड के पास आई, जहाँ खड़ी मुलाजमा रोज़ दोहराई जाने वाली बात के इंतज़ार में थी। कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। फ़ोन के बिल्कुल क़रीब आकर उसने गुस्से से कहा और फ़ौरन पलट गई। उसका मकसद पूरा हो गया था। मुलाजमा ने खामोशी से फ़ोन कान से लगाया। ठीक है, और सब खैरियत है? उसे कुछ बोलने की ज़रूरत ही ना पड़ी। साहब ने खुद ही बात ख़त्म कर दी। जी सर, लेकिन वो अटकी। लेकिन क्या? वो परेशान हुआ। सर, मैम 2 दिन से खाना नहीं खा रही और गुस्सा भी बहुत आया है। शाम तक और देख लो, वरना झट कॉल करके इन्फॉर्म कर देना। ओके ओके सर। रिसीवर क्रेडल पर डालकर वो किचन की तरफ चल दी। नमाज और तिलावत कुरान पाक से फारिग होकर वो दोबारा अंदरूनी हिस्से की तरफ जाने लगा तो सूरज तमाम दुनिया को अपनी रोशनी में नहला चुका था। क़ुर्ब इलाही ने उसके दिल को पुरसुकून कर दिया था। अभी वो कॉरिडोर में दाखिल ही हुआ था कि नर्स ने उसे जा लिया। मुबारक हो सर, आपके पेशेंट को होश आ गया है। वाकई? जी सर, शी इज़ स्टिल इन आईसीयू, नर्स ने जवाब दिया। ओह, थैंक यू सो मच सिस्टर। वो आईसीयू की तरफ भागा। आईसीयू के शीशे के उस पार अब वो साकित वजूद इतना भी साकित ना था कि बल्कि ज़िंदगी की किरण ने उसके वजूद में इर्ताश पैदा कर दिया था। डॉक्टर्स मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसका मुआयना करने में लगे थे। वो दवाओं के ज़ेर असर दोबारा ग़नूदगी में जा चुकी थी, मगर एक हौसला अफ़ज़ा पेशरफ़त के बाद अभी भी उसे अंदर जाने की इजाज़त ना थी। उसी वक्त डॉक्टर अहमद बाहर आए। वो उसके बहुत पुराने जानने वाले थे। मुबारक हो यंग मैन, शी इज़ बेटर नाउ। हंसते हुए उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। थैंक यू अंकल, अगर आप ना होते तो कम ऑन, मेरी जगह कोई भी डॉक्टर होता वो यही करता। वो शफ़क़त से कहने लगे। एनीवे, शाम तक उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तुम वहीं मिल सकोगे। बेहतर है अभी कुछ देर आराम कर लो। मुतफ़क्किर थे, कल से उसी हाल में देख रहा हूँ तुम्हें। ओके अंकल, बट थैंक्स अगेन। वो मुस्कुरा दिया। टेक केयर। उसका शाना थपकते वो मसनूई खफगी से घूरे। चार केनाल पर मुहित ये वसी अरीज़ हवेली आज फिर तमाम कदा थी। सुबह से ही लोगों का तांता बंधा था। 21 साल पहले इस हवेली पर जो क़यामत गुजरी थी, वो दास्तान आज भी गांव के लोगों को अज़बर थी। रात के अंधेरे में पुलिस से भागते डाकुओं ने इस हवेली में पनाह ली और मौका अच्छा जानकर न सिर्फ हवेली के माल पर हाथ साफ किया, बल्कि 3 जवान
3 जवान नाशे भी छोड़ गए। महब शाह उस गांव समेत 5 गांव के सरदार थे। एक नहायत ईमानदार, नेक और खुदा तरस बादशाह की तरह वो गांव के वासियों की फलाह के लिए हमा वक्त तैयार रहते थे। उनकी शरीक हयात मोमिना शाह भी उनकी तरह थी। अपने दोनों बेटों सिकंदर शाह और आलम शाह को भी उन्होंने हमेशा यही सिखाया, लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफ़ी को कि कोई भी माँ बाप जैसा ना बन सका। मुहिब शाह की वफ़ात पाते ही दोनों भाइयों की माबैन जायदाद का बंटवारा हो गया। सिकंदर शाह बड़े बेटे होने की वजह से सरदार बने। उनकी बेगम मोमिना बेगम की सगी भांजी थी, प्यार करने वाली और मिलनसार। सिकंदर शाह जैसे जालिम और अक्खड़ इंसान के साथ गुजारा करना उन्हीं का सब्र था, मगर अजलान की पैदाइश के बाद सिकंदर शाह उन्हें थोड़ी बहुत अहमियत देने पर मजबूर हो गए। दूसरी तरफ आलम शाह भी गुस्से के तेज़, इंतहाई जज्बाती आदमी थे, लेकिन चूँकि मरियम उनकी मनचाही बीवी थी सो अच्छी गुजर रही थी। मगर उनके साथ एक दूसरा ही मामला था, शक। उन्हें दुनिया की हर औरत मशकूक लगती थी, फिर बीवी तो क्या माने, और फिर बीवी भी वो जिसे पहले उनके बड़े भाई ब्याहना चाहते थे। मगर रुक़ैया बेगम करोड़ों की जायदाद की तन्हा वारिस थी, सो उन्होंने मरियम के लिए पसंदीदगी को दिल में छुपाकर रुक़ैया को चुन लिया, मगर आलम शाह के लिए अपनी मोहब्बत पहले थी। आलम और मरियम की बेटी नूरुलैन सिर्फ 3 माह की थी जब एक रात वो सानेहा हुआ। मोमिना बेगम और रुक़ैया अजलान और नूरुलैन को दम कराने करीबी गांव गई थी, और जब वापस आई तो सब ख़त्म हो चुका था। आज इस क़यामत को गुज़रे 21 साल हो चुके थे। इस वाक़ये के सिर्फ 2 साल बाद रुक़ैया बेगम भी इंतकाल कर गईं, तो अजलान और नूरुलैन की ज़िम्मेदारी तन्हा मोमिना बेगम को संभालनी पड़ी। हवेली में बड़े पैमाने पर कुरान ख़्वानी का इंतज़ाम किया गया था। आस पास के गांव के वडेरे, उनके अहल खाना, गांव के रिहायशी सब ही जमा थे। बी जान, आपको छोटे साईं ने बुलाया है। वहाँ असगरी बुआ उस घर की पुरानी खादिमा थी और बी जान की निहायत करीब भी। दुआ हो गई है क्या? तस्बीह के दाने गिराते हुए बी जान ने पूछा। जी, इसीलिए आपको बुलाया है कि आप आए तो लंगर तकसीम हो। मुअद्दब से कहने लगी। ठीक है, तुम यहीं रहना। और ये नूर कहाँ है? आपको पता है इस वक्त वो कहाँ होती है? वो असगरी वो अफसोस से कहने लगी। बी जान आंखों के गोशे साफ करते हुए उठ गई। मिसेस आफरीदी, ये मेरी फ्रेंड है ऐना, और ऐना ये मिसेस आफरीदी हैं जिनके बारे में मैंने तुमसे जिक्र किया था। सादिया ने उसका तारुफ कराया। वो आजकल अपने बुटीक खोलने के बारे में सोच रही थी, मगर उसके पास सरमाया था, तजर्बा नहीं। मिसेस आफरीदी अपना बुटीक चलाती थी और उसके साथ पार्टनरशिप करने का तैयार थी। तो आप ऐना हैं? वो काफ़ी मुतासिर लग रही थी। क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? कुछ ख़ास नहीं, हाउस वाइफ समझ लें। अरे नहीं, अच्छी खासी सोशल लड़की है। दरअसल उसके हस्बैंड अब्रॉड होते हैं और इसीलिए ये कोई बिज़नेस प्लान कर रही है। सादिया को उसका हाउस वाइफ कहना एक आंख न भाया। फिर तो फुर्सत ही फुर्सत होगी, मिसेस आफरीदी ने मजाकन कहा। इसी लम्हे उसकी सेल फ़ोन बिप हुई। घर का नंबर देखकर उसे हैरत नहीं हुई थी। एक्सक्यूज़ करती साइड पर आ गई। हेलो मैम, अब कब तक आ जाएंगी? ओ सर, आपको कॉल अपने सर से कहो मेरी फ़िक्र न करना छोड़ दें और अब बार बार कॉल करके मुझे डिस्टर्ब ना करें। अंडरस्टैंड मैम? वो मगर उसने कॉल काट दी। इनकार जैसी लज्जत इकरार में कहाँ है? बढ़ता है इश्क गालिब उनकी नहीं से। वो नहीं जानती थी कि उसे अजलान शाह से मोहब्बत कब हुई थी। बस एक सफ़र मुसलसल था जो उसके बचपन से शुरू हुआ, लड़कपन में फलने लगा और जवानी की दहलीज पर खड़ी वो पोर पर उसकी मोहब्बत में भीग चुकी थी। इस भरी दुनिया में बी जान के बाद उसका वाहिद खूनी रिश्ता वही तो था जिसे देखकर उसे अपने होने का यकीन मिलता था, जिसे सामने ना पाकर उसके सांसें रुकने लगती थी। वो जानती थी कि मोहब्बत का ये सफ़र वो तन्हा तय कर रही है। वो
اس کا شریک نہیں بلکہ ایک محبت کا سفر میں ہی کیا زندگی کی کسی بھی راہ پر اس کے ساتھ نہ تھا۔ اسے یاد نہ تھا کہ اذلان نے اسے کبھی خود سے مخاطب کیا ہو، بلکہ اگر وہ ایسا کر لیتی تو اس کا لہجہ اتنا سرد ہوتا کہ آئندہ کئی مہینے اسے کلام نہ کر پاتی۔ اول تو ملاقات ہی شاذ و نادر ہوتی، دونوں ہی چھوٹی عمر سے بورڈنگ اسکول رہتے تھے۔ بی جان کو یہی آسان لگا تھا، اور اگر آمنا سامنا ہوتا بھی تو بات کرنا تو دور، وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہ تھا۔ وہ جس کی صورت کے بارے میں بھی بی جان کہتی تھی کہ نور کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے کسی پاکیزہ حالی کو دیکھ رہے ہوں۔ اس کی بیسٹ فرینڈ کا کہنا تھا کہ اگر نور کا مقابلہ حسن میں چلی جائے تو کوئی اس کا مقابل نہیں ٹھہر سکے گا۔ ایسے حسن کی چکا چوند بھی اس پتھر کو نہ پگھلا سکی۔ وہ جتنا اس سے دور بھاگتا، محبت اتنی ہی اسے اذلان کے قریب ڈھکیلتی۔ وہ کم گوتھا لیے دیے رہنے والا تھا۔ اس کی دوستیاں بہت زیادہ نہ تھیں، مگر پھر بھی نور نے اسے اکثر ہنستے دیکھا تھا۔ مگر جسے ہی وہ سامنے آتی اس کے لب بھیگ جاتے، چہرے پر نرمی کی جگہ سختی آ جاتی، اور وہ اس کی موجودگی سے اکثر انجان بن جاتا۔ ایسے میں ماں کی کمی اسے اور شدت سے محسوس ہونے لگتی تھی۔ ماں کی تصویر گود میں رکھے وہ خاموشی سے بس اس پر اپنی انگلیاں پھیرتی رہتی تھی، اور اس کا دکھ خطرہ خطرہ تصور پر بکھر رہا تھا۔ میں کیا کروں مما، کس سے کہوں؟ بی جان کو بتانا انہیں پریشان کرنے کے برابر ہے۔ وہ میری خواہش پوری نہیں کر سکیں گی تو ان کا دکھ بڑھ جائے گا۔ وہ آج تک اپنی اولاد کا غم نہیں بھولی۔ سسک کر روتے ہوئے وہ ایک ٹوٹی بکھری مورت لگ رہی تھی۔ مومنہ بیگم سمجھ نہ سکی کہ وہ کس بات پر شکوہ کنا ہے۔ اندر جانے کا ارادہ ملتوی کر کے انہوں نے ملازموں کو ٹرالی وہیں چھوڑ کر جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے آنسوؤں میں روانی آ چکی تھی۔ مومنہ بیگم یقین اور بے یقینی کے درمیان معلق تھی۔ اپنا چہرہ مریم کی تصویر پر ٹکا کر وہ سسک رہی تھی۔ بنا آہٹ کیے وہ اس کے برابر آ کر رک گئی۔ وہ چونکی۔ لگتا ہے میں اپنی بیٹی کو اتنا پیار نہیں دے سکی جتنا عالم اور مریم دیتے۔ ایک سیکنڈ لگا تھا اسے سنبھلنے میں۔ جلدی آنسو پوچھے تھے۔ نہیں بی جان، آپ نے تو ان سے زیادہ پیار دیا ہے۔ پھر یہ آنسو؟ کچھ نہیں بی جان، بس ویسے ہی میں آ رہی تھی، چلیں میں یہی کھانا لے آتی ہوں۔ وہ گڑبڑائی تھی۔ پتہ نہیں بی جان کب سے اس کی باتیں سن رہی ہوں گی۔ مومنہ بیگم نے چپکے سے آنکھیں صاف کی۔ وہ جانتی تھی کہ اب انہیں کیا کرنا ہے۔ اب کی بار جب وہ کمرے میں آیا تو وہ مکمل ہوش میں تھی اور مسلسل چھت کو گھور رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیسی ہو؟ خاموش رہی۔ کیسا فیل کر رہی ہو اب؟ لفظ اپنا مفہوم کھو چکے تھے۔ پلیز مجھ سے بات مت کرو، اس نے التجا کی، مگر بے سود۔ دیکھو میں تم سے ایکسکیوز، اس نے کروٹ بدل لی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن نرس آ چکی تھی۔ 3 روز کا معمول آج پھر اختتام پذیر ہوا تھا۔ سمیہ، آج شام میرے کچھ فرینڈز ڈنر کے لیے آ رہے ہیں۔ کوئی اچھا سا مینیو رکھ لینا اور ٹھیک 8 بجے تک سب ریڈی ہو۔ اوکے میم، مؤدبانہ بولی۔ میم، اس سر کی کال آئی تھی دوپہر میں۔ یہ ڈیلی کا سبق ہے کیا جو سنایا جائے؟ وہ تلخ ہوئی تھی۔ میم، سر کا آرڈر ہے کہ روزانہ آپ کو انفارم کیا جائے، وہ ڈرتے ڈرتے کہنے لگی۔ آرڈر مائی فٹ، وہ غصے میں آ گئی۔ آئندہ مجھے ایسی کوئی اطلاع نہیں دینا، یہ میرا آرڈر ہے۔ وہ پھر سے کمرے میں بند ہو گئی۔ موڈ درست کرنے کے لیے اس نے جھٹ کال ملائی۔ اس کے بعد شام تک کا وقت کیسے گزرا پتہ نہیں چلا۔ تقریباً 6 بجے مسز آفریدی، سعدیہ اور سنبل اس کے گھر پہ تھی۔ آپ کا گھر تو بہت خوبصورت ہے، بلکہ کافی آرٹسٹک ہے۔ تھینکس، وہ مسکرائی۔ آپ کی پسند ہے یہ آپ کے ہسبینڈ کی؟ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ نہیں، انہی کی پسند ہے۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ ونڈرفل، انہوں نے دل سے تعریف کی۔ سعدیہ، وہ کانٹریکٹ کی فائل اینا کو دکھا دو۔ شیور، آئینہ تم دیکھ لو پھر سائن کر دو، اوکے؟ وہ فائل دیکھ رہی تھی جب لینڈ لائن فون کی بیل ہوئی۔ وہ قریب ہی تھی، ناچار اٹھانا پڑا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ کس کا فون ہے۔ یہ نمبر کسی نے صرف اپنے لیے ہی لگوایا تھا۔ ہیلو، یہ تم ہی ہو نا؟ وہ حیران ہوا۔ جی فرمائیے، اس کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ شکر ہے تم نے مجھ سے بات تو کی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج۔ سوری، رانگ نمبر، اس نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔
وہ ہیلو ہیلو ہی کرتا رہ گیا مگر فون انگیج کر چکی تھی۔ سعدیہ حق دق اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی حویلی پہنچا تھا، اتنی بڑی جاگیر تھی، اس کے علاوہ شہر کی فیکٹریاں سب کچھ اسے ہی دیکھنا پڑتا تھا، اس لیے اس نے دوران تعلیم ہی سب چیزوں کی دیکھ ریکھ شروع کر دی تھی۔ بہت کم عمری میں ہی اس نے ذمہ داریوں کو سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سیدہ بی جان کے کمرے میں گیا، یہ اس کا معمول تھا۔ وہ کہیں سے بھی آتا سب سے پہلے بی جان کے پاس جاتا۔ السلام علیکم۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تسبیح کرنے میں مصروف تھی۔ وعلیکم السلام، مسکراتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیا اور ٹانگیں سمیٹ کر اس کے لیے اپنے ہی ساتھ جگہ بنائی۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اس نے ان کی ٹانگیں سیدھی کر کے دبانا شروع کر دی۔ الحمدللہ بچے، جتنی تم جیسی اولاد ہو کبھی بیمار نہیں ہوتے۔ انہوں نے فخر سے اپنے خبروں اور فرما بردار پوتے کو دیکھا۔ اچھا جی مکھن، لگتا ہے آج کی میڈیسن گول کر گئی ہیں آپ۔ ابھی مجھے اصغری بہو نے بتا دینا ہے۔ وہ بھی مسکرایا۔ نہیں، اب تو جینے کی امنگ بڑھنے لگی ہے تو میڈیسن تو ضرور لیتی ہوں۔ آپ سے کیا مراد ہے آپ کی؟ وہ خفا ہوا۔ ایک جوان پوتے اور ایک جوان پوتی کی ذمہ داری ہے، ان کی شادیاں کرنی ہیں، بچے کھلانے ہیں تو جینا پڑے گا۔ وہ شریر ہوئی۔ پاؤں دباتا اذلان کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکا تھا مگر سنبھل گیا۔ ہاں تو ایسا کریں، پوتی کے لیے دیکھیں، میری فکر ابھی چھوڑ دیں، مجھے ابھی آپ کی خدمت کرنی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ شادی کے بعد خدمت نہیں کرو گے کیا؟ انہوں نے مصنوعی ناراضگی دکھائی۔ اگر آ گئی کوئی ایسی جو مجھے جورو کا غلام بنا دے تو، سوچتے ہوا بولا۔ ایسے لگتے تو نہیں ہو؟ وہ پر یقین تھی۔ لو پھر یوں کرتے ہیں، کوئی ایسی ڈھونڈتے ہیں جو تم سے بھی زیادہ میری خدمت کرے۔ وہ اصل موضوع کی طرف آنے لگی۔ یہ تو پھر میری شادی نہ کرنے والی بات ہوئی نا؟ کیوں؟ کوئی تو ہوگی ایسی دنیا میں۔ وہ ڈٹ گئی۔ ناممکن۔ اگر میں ممکن کر دکھاؤں تو؟ انہوں نے چیلنج کیا۔ تو میں انکار نہیں کروں گا۔ اس نے قبول کر لیا۔ وعدہ؟ پکا۔ تو پھر اب میں ایسی لڑکی ڈھونڈ کر ہی دم لوں گی۔ سوچ ہے آپ کی۔ وہ چڑھانے لگا مگر وہ مسکرائی۔ رات سے بی جان کی طبیعت خراب تھی اور وہ ایک ہی ٹانگ پر کھڑی تھی۔ اذلان 2 دن سے شہر گیا ہوا تھا، وہاں فیکٹری میں کچھ مسئلہ تھا، سو بی جان نے اسے سختی سے اذلان کو بتانے سے منع کر دیا تھا۔ پوری رات ان کے سرہانے سے لگی رہی۔ جسے ہی ان کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی، اسے فوراً اذلان کو فون کیا۔ وہ منع ہی کرتی رہ گئی۔ ہیلو، اس کی مصروف سی آواز سنائی دی۔ ہیلو، میں نور بات کر رہی ہوں۔ وہ زندگی میں پہلی بار اسے فون کر رہی تھی۔ ہاں بولو، کیا مسئلہ ہے؟ وہ بھی شاید اس کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ بی جان، کیا ہوا ہے بی جان کو؟ وہ پریشان ہوا۔ نہیں، اب وہ ٹھیک ہے مگر رات میں ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا تھا۔ یہ تو مجھے اب بتا رہی ہوں، پہنچ رہا ہوں ابھی۔ کھٹاک سے فون بند ہو گیا۔ ننھا سا موتی اس کی پلکوں پر ٹھہر گیا۔ ریسیور کریڈل پر رکھ کر وہ دوبارہ ان کے پاس آ گئی۔ آ رہے ہیں، میں ذرا آپ کے لیے کچھ بنا لوں؟ نظریں چراتی وہ کچن کی طرف چل دی۔ کیا مجھے آپ سے ہمیشہ ذلت ہی ملے گی؟ محبت نہ سہی کم از کم عزت ہی دے دیا کریں۔ وہ خود سے ہی ہم کلام تھی۔ جب وہ حویلی پہنچا تو سحر ہو چکی تھی۔ وہ سیدہ بی بی کے کمرے میں گیا، سو رہی تھی۔ وہ ان کے ساتھ بیڈ پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ ابھی وہ ان کے ساتھ دراز ہونے کا سوچ ہی رہا تھا جب اس کی نظر بیڈ کے ساتھ نماز پڑھتی نور پر پڑی۔ ایک بار پھر اسے نور پر غصہ آ گیا۔ السلام علیکم۔ نماز پڑھ کر وہ مخاطب ہوئی۔ سر کی جنبش سے جواب دیا گیا۔ آپ کے لیے کھانا لگواؤں؟ نہیں، اور اب جاؤ، میں ہوں ان کے پاس۔ اس کی موجودگی اذلان کے لیے قابل قبول نہ تھی، لیکن کھانا وہ فکر مند ہوئی۔ جانے کہ اس شخص کے ہاتھوں اتنی مرتبہ ذلیل ہونے کے باوجود بھی وہ تھکتی نہ تھی۔ ایک بار کا کہا تمہاری سمجھ نہیں آتا؟ فون کی گھنٹی مستقل بج رہی تھی مگر وہ انسنی کرتی ٹی وی میں مگن رہی۔ سمیہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور وہ جانتی تھی کہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اسے اس وقت اس لیے فون کر رہا تھا کہ وہ ریسیو کرے گی۔ اس شخص کی سزا کا دورانیہ گھٹانے کے حق میں نہیں تھی۔ جو سوچ چکی تھی اور جو اسے سمجھایا گیا تھا اسے اس پر ہی عمل پیرا رہنا تھا، مگر آج جانے کہ فون کی ہر گھنٹی اس کے دل میں پیوست ہو رہی تھی۔ وہ دماغ کی انگلی تھامے اپنے عہدے پر
کار بند رہنے کی کوشش کرنے لگی مگر دل جیت گیا۔ فون ریسیو ہو چکا تھا لیکن اس کی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہ ہوا۔ ہیلو بے قرار ہوا۔ ہیلو پلیز مجھ سے بات کرو، اس نے التجا کی۔ میں جانتا ہوں یہ تم ہی ہو، تم بھی میری طرح اذیت میں ہو، پلیز پلیز ایک بار، بس ایک بار لوٹ آؤ۔ کریڈل پر رکھی اس کی انگلی اس کے لفظوں کا گلا گھونٹ گئی۔ ایک ننھا سا خطرہ اس کے گال پر پھسلا اور خود بخود جذب ہو گیا۔ اذلان جب ان کے کمرے میں آیا، وہ نماز سے فارغ ہو کر اپنے بیڈ پر لیٹ رہی تھی۔ انہوں نے ابھی اسے مردانے سے بلوایا تھا اور وہ فوراً حاضر ہو گیا۔ ان کا بلاوا ہمیشہ اس کے لیے پہلی ترجیح رہتا تھا۔ ارے میں نے اصغری سے کہلوایا تھا کہ فارغ ہو کر آ جانا۔ وہ نہال ہوئی۔ آپ بلائیں اور میں فارغ ہونے کا انتظار کروں؟ امپاسبل تو تم نے اور بھی ایک کام کو کہا تھا مگر میں نے وہ کر دکھایا۔ پراسرار ہوئی۔ کیا کام؟ اسے یاد نہ آیا۔ یہی کہ میں اپنے لیے ایسی بہو ڈھونڈوں جو تم سے زیادہ میرا خیال رکھے، میری خدمت کرے۔ تو کیا ڈھونڈ لیا آپ نے؟ وہ سراپائے حیرت تھا۔ ہاں بالکل، اور وہ تم سے صرف زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ خیال رکھے گی میرا۔ وہ پرجوش تھی۔ اور آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ میری چھوڑو، بس اپنا وعدہ پورا کرو۔ اس لیے تمہیں بلوایا ہے، وعدہ یہی کہ تم انکار نہیں کرو گے۔ پر بی جان پتہ تو چلے ہے کون؟ وہ ابھی تک حیرت میں تھا۔ ہاں ہے نا تمہاری طرف سے؟ وہ سوال ٹال گئی۔ بی جان، آپ نے نور کے لیے کوئی لڑکا دیکھا ہے؟ اس کی چھٹی حس الارم دینے لگی۔ ضرورت ہی نہیں پڑی، وہ غالباً اس چھپن چھپائی سے محظوظ ہو رہی تھی۔ مطلب صاف ہے، میں نے تمہارے لیے نور کو اور نور کے لیے تمہیں پسند کیا ہے۔ اس کی بدترین خدشات کی تصدیق ہو گئی۔ اسے لگا پوری حویلی اس کے اوپر آ گری ہو۔ کیوں بچے، کیسی لگی میری پسند؟ اب وہ فاتحانہ اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ بی جان، کیا یہ آپ کی محض سوچ ہے یا خواہش؟ فوراً انہیں انکار نہیں کر سکا تھا مگر سوچ کو بدلا جا سکتا تھا اور خواہش کے معاملے میں اسے خود کو بدلنا پڑتا۔ یہ کیسا سوال ہے اذلان؟ میرا مطلب ہے اس کے علاوہ کوئی اور حل؟ وہ سنبھلا۔ کیوں تمہیں نور پسند نہیں؟ میرا یہ مطلب نہیں، مگر میرے اور اس کے درمیان انڈرسٹینڈنگز نہیں ہے جو انڈرسٹینڈنگ کرنے سے ہوتی ہے۔ مگر پھر بھی اگر تمہیں اعتراض ہے تو میں اپنی خواہش دبا سکتی ہوں، ہزار چند کہ اسے بھلا نہیں سکتی۔ انہوں نے اسے جذباتی کرنے کی کوشش کی۔ تم نے ہمیشہ ہر حال میں میرے کہنے کا مان رکھا ہے اذلان۔ یہ ایک آخری خواہش بھی پوری کر دو۔ نور کے معاملے میں تم سے زیادہ میں کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ میری نور بہت معصوم ہے، بہت سادہ، دنیا کی سختیوں سے ناواقف۔ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں کوئی اور لوگ۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بی جان۔ اسے خود کی آواز کہیں پاتال سے آتی محسوس ہوئی۔ ہاں، افسوس رہے گا مجھے یہ بات منوانے کے لیے آپ اتنی وضاحتیں دینا پڑیں۔ نہیں اذلان، یہ تمہارا حق ہے بچے۔ انہوں نے اس کے چہرے کو تھام لیا تھا۔ بلکہ مجھے ہی تم پر اپنی خواہش مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی اتنی فرما برداری انہیں سوچنے پر مجبور کر گئی۔ آپ کی کسی بھی خواہش کو پورا کرنا میرا فرض ہے، بلکہ میری سب سے بڑی خوشی ہے بی جان۔ انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی۔ محبت کے ہزاروں رنگ، لاکھوں روپ، کروڑوں نام ہیں، مگر یہ محبت کا کون سا روپ تھا؟ حیرت سی حیرت تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی دعائیں اتنی جلدی مقبول ہو جائیں گی۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے بی جان نے اسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سنائی تھی۔ تو کیا وہ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں اور اسی محبت کو چھپانے کے لیے اتنا روڈلی بیہیو کرتے ہیں؟ جب ہی بی جان کو فوراً ہاں کر دی۔ مسکراہٹ اس کے چہرے سے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تعلق، محبت، جذبے سب ہی اتنی شدت سے اظہار مانگتے ہیں جتنی شدت سے وہ کسی دوسرے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر انہیں ان کے طلب مطابق اظہار نہ دیا جائے تو سب ختم ہو جاتا ہے۔ وہ بھی اپنے اس کے انکہے تعلق کا اظہار چاہتی تھی، صاف اور واضح۔ آج مایوں کی رسم ہو گئی تھی۔ اس نے بی جان سے ایسی کسی بھی رسم میں شرکت سے معذرت کر لی تھی۔ انہوں نے بھی زیادہ زور دینا مناسب نہ سمجھا۔ جب تک باہر نور کے مایوں کی رسم ہوتی رہی، وہ باہر نہ نکلا۔ تقریب کے اختتام
کا اندازہ کرتے ہوئے وہ باہر نکلا تھا۔ تبھی اس کی نظر جیسے ٹھہر گئی۔ زرد رنگ کے پاؤں تک آتے فراک اور سر پر دوپٹہ سیٹ کیے وہ اپنی دوستوں کے گھیرے میں بیٹھی مسلسل مسکرا رہی تھی۔ ایک عجیب سے احساس نے اسے اپنے گھیرے میں لیا۔ وہ پلٹنا چاہتا تھا مگر پلٹ نہیں پا رہا تھا، نگاہیں ہٹانا چاہتا تھا مگر ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ اچانک نور نے غیر ارادی طور پر اسے اوپر دیکھا۔ وہ جو کافی دیر سے جانا چاہ رہا تھا اب لوٹنے میں ایک لمحہ لگایا تھا۔ جمعۃ المبارک خوشیوں کی بارات لے کر اترا تھا۔ ہر طرف ہلچل تھی، پھولوں سے سجی حویلی، ہنستے مسکراتے چہرے، ایک افراتفری کا عالم تھا۔ دور پرے کے سب رشتہ دار 2 دن پہلے ہی آ گئے تھے۔ نور کی دوستوں نے الگ ادھم مچا رکھا تھا۔ جمعہ کی ادائیگی کے بعد نکاح ہوا۔ پوری حویلی مبارک سلامت کے شور سے گونج اٹھی تھی۔ ہر چہرے پر خوشی رخساں تھی۔ نکاح کے بعد اس کی دوست نے بی جان کی ہدایت کے مطابق کھانے کے بعد اسے اسٹیج پر لے آئیں۔ گہرے سرخ رنگ کے بھاری کام والے مدراسی لہنگے میں اس اپسرا لگ رہی تھی۔ اذلان کے برابر بیٹھی وہ نروس تھی کہ اس کے ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ بی جان تو ان کی بلائیں لیتی نہ تھک رہی تھیں۔ دونوں کی کتنی ہی بار نظریں اتار چکی تھیں۔ دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کرتے اور ان پر پھونک رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں رخصتی کا شور اٹھا مگر یہاں رخصتی کے روایتی سین دیکھنے کو نہ ملا کیونکہ رخصت ہو کے بھی اس نے اپنی پیاری بی جان کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ پچھلے ایک گھنٹے سے وہ ایک ہی جگہ بیٹھی تھی۔ کمرے میں اتنا مہیب سناٹا تھا کہ گھڑی کی ٹک ٹک بخوبی سنائی دے رہی تھی مگر اسے یہ سناٹا محسوس نہ ہو رہا تھا بلکہ اس کے ارد گرد تو بلا کا شور تھا، نفرت کا، غصے کا اور اس کے لفظوں کا جو ابھی تک اس کے ارد گرد منڈلاتے رہے تھے، اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ آج اس کا مان ٹوٹا تھا، اعتماد ریزہ ریزہ ہوا تھا۔ تم ایک انتہائی خود غرض لڑکی ہو، کوئی جیے یا زندہ درگور ہو جائے تمہیں صرف اپنی خوشی سے مطلب ہے۔ وہ الفاظ نہیں چنگاریاں تھیں جو اسے راغ کر رہی تھی۔ لیکن یاد رکھنا یہ تمہاری آخری فتح اور میری آخری شکست ہے۔ اب زندگی کے ہر مقام پر تمہیں ہارنا ہے۔ اس کا رویہ اسے لہو لہان کر رہا تھا۔ اس کے الفاظ اسے اپنی ہی نظروں میں گرا رہے تھے اور اس سے بے نیاز اپنی ہی کہے جا رہا تھا۔ وہ اسے کم از کم ایسے رویے کی امید نہیں کر رہی تھی۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، سمجھی تم؟ نفرت۔ وہ اپنے حواس میں نہیں تھا، وہ تو بت بن چکی تھی۔ بس چلتی سانسیں اس کی زندہ ہونے کی دلیل تھی۔ وہ یوں بیٹھی تھی گویا اگر حرکت کی تو وجود بھربھری ریت میں بدل جائے گا۔ اس کی طرف پلٹا اور نہایت بے دردی سے اس کا بازو دبوچا۔ اور تمہیں اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ اس کی وجہ بتاؤں۔ وہ غصے سے پھنکار رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے اذلان نے اس کا بازو چھوڑا۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ چپ چاپ اپنی خوشی کا ڈھونگ رچاتی رہنا ورنہ تمہیں چھوڑنے میں مجھے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسے وارننگ دیتا وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ محبت تو انسان کو اندر تک سیراب کر دیتی ہے مگر ابھی تو بارش کی پہلی بوند بھی اس تک نہ پہنچی تھی۔ ابھی تو اس جذبے کو مکمل پا نہ سکی تھی کہ پہلے ہی قدم پہ غم کا صحرا اس کے سفر میں حائل ہو گیا تھا۔ وہ ہنستی کھیلتی نورالعین بالکل خاموش تھی۔ یہ خاموشی نہ تو محبت کی ناکامی پر تھی نہ ہی اپنی بے بسی پر۔ اسے تو بس اذلان شاہ کی نفرت کا غم تھا۔ دل جیسے درد کا ایک ٹکڑا بن گیا تھا، ایک اندھا کنواں یا جیسے ایک بند گلی۔ گلشن کی بہاروں میں، رنگین نظاروں میں جب تم مجھے ڈھونڈو گے، آنکھوں میں نمی ہوگی، محسوس تمہیں ہر دم پھر میری کمی ہوگی۔ ساون کی ہواؤں کا جب شور سنو گے تم، بکھرے ہوئے ماضی اوراق چنو گے تم، ماحول کے چہرے پر جب دھول جمی ہوگی، محسوس تمہیں ہر دم پھر میری کمی ہوگی۔ وہ رومانٹک شاعری کی شوقین نازک سی لڑکی کچھ ہی دنوں میں اپنی پسند بدل گئی۔ جب زندگی میں ہر سو کانٹے بکھرے ہوئے ہوں تو نرم و نازک پھولوں سے سجے لفظ بھی
دل کو بے چینی کے سوا کچھ نہیں دیتے۔ یہ نظم اس کے دل کا حال عیاں کر رہی تھی، کتنا خوبصورت شکوہ کر رہی تھی۔ اور وہ جو اپنی فائل ڈھونڈنے کمرے میں آیا، رائٹنگ پیڈ پر لکھی نظم پڑھ کر کچھ کھو سا گیا، مگر فائل کی عدم دستیابی اسے پھر سے تپا گئی۔ نور، نور! اس نے وہیں سے پکارا۔ بوتل کی جن کی طرح حاضر ہوئی۔ اس کی ہر پکار پر وہ ایسے ہی بھاگتی آتی تھی۔ میری بلو فائل رکھی تھی یہاں۔ اس کے غصے میں کمی نہ آئی۔ وہ وہاں دراز میں ہے، میں دیتی ہوں۔ وہ جلدی سے بال سمیٹتی دراز کی طرف بڑھی، مگر لمبے بال پوری کمر پر بکھر گئے۔ وہاں کیسے پہنچی؟ تمہیں 1000 بار کہا ہے میری چیزیں مت چھیڑا کرو۔ جانے کیوں اس کا غصہ حد سے سوا ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا ادھر ادھر نہ ہو جائے تو۔ وہ بوکھلائی اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ وہ نظریں چرا گیا۔ یہ لے، اس نے فائل بڑھائی، رکھ دو اور جاؤ یہاں سے۔ رخ موڑے نئی ہدایت ملی۔ اس نے فائل ٹیبل پر رکھی اور الٹے قدم پلٹ گئی۔ مگر اس فائل کیوں چاہیے تھی؟ وہ بھول چکا تھا۔ آج اسے اسپتال سے ڈسچارج کیا جانا تھا۔ ڈرائیور اس کا سارا سامان گاڑی میں رکھ چکا تھا۔ چلے کہاں؟ یہ پہلا لفظ تھا جو اسپتال کے 8 روزہ قیام کے دوران اس نے اسے براہ راست کہا تھا۔ واپس؟ ہاں، مگر میں اکیلے واپس جانا چاہتی ہوں۔ لیکن اگر آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے دور چلے جائیں۔ اس کی طرف دیکھنے سے بھی گریزاں تھی۔ تم نے مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ محبت کے لیے بھی نہیں۔ محبت کو بیچ میں مت لائیں۔ یہ نہ ہو کہ یہی محبت آپ کو مجبور کر دے۔ میں محبت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ دل گرفتہ تھا۔ میں آپ سے دور جانا چاہتی ہوں۔ جو غلطیاں میں نے کی ہیں تم وہی دہرانا چاہتی ہوں۔ کتنا ٹوٹا بکھرا لہجہ تھا، مگر وہ پتھر بنی رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں تم سے دور۔ خود سے مجھ تک کا یہ فاصلہ اب تم ہی سمیٹ سکتی ہو۔ جلد یا بدیر یہ فیصلہ تم ہی کو دیا، کیونکہ اب میں مزید تمہیں تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے چپ چاپ باہر چل دی۔ جب سب کچھ میرے حسب منشا ہو رہا تھا تو یہ الجھن کیسی؟ یہ اضطراب کیسا؟ کہاں کیا غلط ہے؟ اس کی محبت، مجھ سے محبت، میری اس سے لا تعلقی، یا پھر ہمارا فیصلہ؟ یا اللہ، کیا اس کے ساتھ میرا رویہ غلط ہے؟ مگر میں نے بھی تو بنا جرم کی سزا کاٹی تھی۔ وہ پھر گناہگار ہے۔ میرے مولا، مجھے صحیح اور غلط کے درمیان فرق دکھا، مجھے سکون دے دے۔ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز گڑ گڑا کر وہ اپنے لیے سکون و اطمینان مانگ رہی تھی۔ اس کی سسکیوں کو فون کی اچانک گونجنے والی گھنٹی نے توڑا تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 11 بجا رہی تھی۔ ریسیور ہاتھ میں لے کر وہ خاموشی سے کھڑی تھی۔ فون بند مت کرنا پلیز۔ وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ بی جان کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ تمہیں بہت یاد کر رہی ہیں۔ وہ جلدی بول رہا تھا۔ وہ تڑپ اٹھی، فون کو کیڈل پر پھینکتی وہ کمرے میں آئی۔ ضروری چیزیں بیگ میں ٹھونستے ہوئے مستقل رو رہی تھی۔ کیا بات ہے نور؟ اداس کیوں ہوں؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اس کی ماں تھی، اس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ وہ جتنا مرضی دکھاوا کر لیتی، مگر ماں کا دل مطمئن کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ نہیں، میں تو بہت خوش ہوں، بہت زیادہ۔ دیکھیے کتنا ہنس رہی ہوں، زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے۔ آج اس کا دل دغا دے گیا۔ بی جان نے تڑپ کر اسے گلے سے لگایا۔ بی جان، میں خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ نور، سچ بتاؤ، مجھ سے مت چھپاؤ۔ بی جان، وہ اذلان کیا کیا ہے؟ اس نے تمہیں ڈانٹا ہے؟ انہوں نے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ وہ مجھ سے ایک لمحے میں خود پر قابو کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ وہ جو اس کے آنسوؤں سے تڑپ اٹھی تھی، حقیقت تو انہیں جیتے جی مار ڈالے گی۔ وہ جو مجھ سے ناراض ہے۔ کتنا مشکل تھا جھوٹ بولنا، مگر سچ بولنے سے بہتر ہے۔ پاگل لڑکی، انہوں نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر چپت لگائی۔ ناراض ہے تو منا لو۔ اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ کیسے؟ جیسے ناراض کیا تھا؟ مگر میں نے تو ناراض نہیں کیا، بس سوچ سکی۔ اسے ناراض مت ہوا کرو اذلان، 1 منٹ میں حال سے بحال ہو جاتی ہے۔ شام کو بھی اتنی مشکل سے چپ کر آئے، رو رو کر حالت خراب کر لی۔ تم اسے ناراض ہو۔ اب اگر منائے
تو مان جانا، جب سے بی جان نے اسے بتایا تھا وہ عجیب سی بے چینی کا شکار تھا۔ ابھی بھی وہ کسی زمین کے کاغذات دیکھنے بیٹھا تھا، مگر بی جان کے کہے لفظ اسے شام سے بے چین کیے ہوئے تھے۔ اس نے ذرا سا رخ موڑ کر بیڈ کے ایک کونے میں سمٹی ہوئی نور کو دیکھا جو بہت پرسکون سو رہی تھی۔ اب اگر منائے تو مان جانا، مگر اس نے تو نور کو ایسا کوئی حق دیا ہی نہ تھا روٹنے منانے کا، پھر وہ کیوں اسے مناتی؟ مگر کیسی خواہش اس کے دل میں پنپ رہی تھی کہ وہ اذلان کو منائے، اسے پوچھے کہ وہ اس سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے، اور اپنے دل کا غبار نکال کر پرسکون ہو جائے اور نور کی ہی طرح پرسکون نیند سو سکے۔ یہ کیسا احساس اس کے اندر جاگنے لگا تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو سوچتا تھا۔ اس کا معصوم سا چہرہ سوتے ہوئے بھی اور بھی مقدس لگ رہا تھا، جیسے چودھویں کا چاند، جیسے نیا کھلا گلاب جس کی خوشبو پورے ماحول کی معطر کر رہی تھی۔ کب وہ دبے قدموں چلتا عین اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا، اسے خود بھی خبر نہ ہو سکی۔ کیا یہ لڑکی اس قابل ہے کہ اس سے نفرت کی جائے، اسے کانٹوں پر گھسیٹا جائے، کسی اور کے کیے کی سزا دی جائے؟ میرے رویے سے اسے تکلیف ہوتی ہوگی، میرا لہجہ اسے چھلنی کرتا ہوگا، مگر وہ خود سے ہی ہم کلام تھا۔ اس نے کروٹ بدلی اور جیسے سب ختم ہو گیا، وہ چونکا اور پلٹ کر اپنی جگہ آ کر لیٹ گیا، مگر نیند دماغ کی ایک ہی تکرار پر گھبرا کر پلٹ گئی تھی۔ اب اگر منائے تو مان جانا، اب اگر منائے تو مان جانا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں نہیں تھی، وہ نماز کے بعد ہی باہر نکل جاتی تھی۔ فجر کے اذان کے بعد ہی تو اذلان کی آنکھ لگی تھی۔ اب سر بھاری بھاری ہو رہا تھا، پوری رات جاگنے کا کمال تھا۔ گھڑی کی سوئیاں 10 بجا رہی تھی، اسے کوفت ہوئی وہ کبھی بھی اتنی دیر تک نہ سوتا تھا۔ بیزاری سے وہ اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ نیچے آیا تو 11:15 ہو چکے تھے۔ سوری بی جان، وہ دراصل رات نیند دیر سے آئی تو بی جان وہ دیر سے جاگنا نحوست لگتا تھا۔ وہ صفائی دینے لگا۔ ناشتہ لگوا دو نور، اذلان کے لیے انہوں نے نور کو ہدایت دی۔ آئندہ کبھی اس سے ناراض مت ہونا۔ نور کے جاتے ہی گویا ہوئی۔ جی؟ وہ حیران ہوا۔ ابھی بتایا ہے نور نے تم ناراض نہیں ہو اب؟ جی وہ گڑبڑایا۔ ناشتہ کر لیں؟ بی جان کے سامنے دونوں ہی نارمل بات کرتے تھے۔ ہاں چلو۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا اور ڈائننگ ہال میں آ گیا۔ وہ جانتا تھا وہ ساتھ ضرور آئے گی۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ ہمیشہ اس کے آس پاس رہا کرتی تھی کہ کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ آج بھی وہ وہی تھی۔ اصغری بوا ٹیبل پر سبزیاں رکھے انہیں صاف کر رہی تھی۔ ناشتہ کر لیا تم نے؟ نور نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کیا اسے ہی مخاطب کیا گیا تھا یا کوئی وہم؟ ناشتہ کرو۔ اس بے نام سی خاموشی کو اذلان نے مدھم سرگوشی نے توڑا۔ اب کر لیں میں نے کہا ہے ناشتہ کرو۔ جی۔ وہ نروس سے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ جب سے گھر آئی تھی خوفزدہ تھی، حالانکہ قصور اس کا نہیں تھا۔ آج شادی کے فنکشن میں جو کچھ ہوا اس میں اس کی خطا نہ ہوتے ہوئے بھی وہ جو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ واپسی پر ولید کی بہن کے ساتھ دولہا دلہن سے ملنے اسٹیج پر گئی تھی۔ وہاں ولید کے سب کزنز موجود تھے۔ وہ کون تھا نہیں جانتی تھی، مگر بنا ڈر و خوف کے اسے مسلسل گھورے چلا جا رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی دلہن سے مل کر نیچے اترنے لگی تو وہ جان بوجھ کر اس سے ٹکرا گیا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور لڑکھڑا کر اسی کے ہاتھ پکڑ کر خود کو گرنے سے بچایا۔ ارے سنبھل کر، اتنی نازک سی تو ہیں آپ۔ وہ ابھی بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا تھا۔ سبھی متوجہ ہو گئے، وہ بھی جس کا اسے سب سے زیادہ ڈر تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، وہ تلخی سے بولی۔ چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم نے کون سا ساری عمر کے لیے پکڑا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ شٹ اپ! اذلان کو اپنے سر پر کھڑا دیکھ کر اسے رہی سہی جان بھی نکل گئی تھی۔ آپ کو کیوں اتنا غصہ آ گیا؟ بہت ہی ڈھیٹ انسان تھا۔ بیوی ہے میری اور پلیز اذلان چلیں۔ نور نے ڈرتے ڈرتے اس کا بازو تھاما۔ اذلان نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے گھورتا ہوا ولید سے ملے بغیر وہاں سے آ گیا۔ پورا راستہ خاموشی سے کٹا۔ واپس آ کر وہ ہمیشہ کی طرح بی جان کے کمرے میں چلا گیا۔ واپس اپنے کمرے میں آیا تو اس کی دبی دبی سسکیاں اذلان کو متوجہ کر گئیں۔ کیوں رو رہی ہو؟ اس کے سر پر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا وہ کون تھا، لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ تو میں نے کب کہا تم اسے جانتی ہو؟ وہ حیران تھا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ رونے میں کچھ کمی آئی۔ فار دا گاڈ سیک نور، میرا دماغ خراب مت کر، وہ گرجا تھا۔
اس سے ناراض مت ہوا کرو اذلان، 1 منٹ میں حال سے بے حال ہو جاتی ہے۔ اس کی حالت غالباً اسے پہلی بار نظر آئی تھی۔ میرا اور تمہارا جو بھی اختلاف ہے، مگر میں تمہارے کردار پر شک کرتا ہوں، ایسا کبھی سوچنا بھی مت، اور اب رونا بند کرو۔ اس کے آنسو اذلان کو تکلیف دے رہے تھے۔ وہ پلٹ کر اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ دل اور دماغ کی جنگ بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ دل اپنی کہتا ہے اور دماغ اپنا راگا لاپتا ہے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے سننے سے گریزاں تھے۔ کتنے برسوں سے وہ دل اور دماغ کی اس جنگ میں مبتلا تھا، اور اس نے بڑے فخر سے ہمیشہ دماغ کی فتح یقینی بنانے کے لیے دل کی خواہشوں کا گلا گھونٹا تھا۔ شاید اسی لیے مطمئن نہ تھا۔ اس کا دل نور سے اس وقت سے محبت کرتا تھا جب سے اس نے لفظ محبت کو جانا تھا۔ اس کے لیے محبت کا دوسرا نام نور العین شاہ تھا۔ اس سے 5 سال بڑا تھا، مگر عمروں کا یہ فرق بھی ان دونوں کے لیے ایک تحفہ تھا۔ اسے ننھی سی پری کا ایسا خیال رکھتا تھا جیسے وہ اس سے 15 سال بڑا ہو۔ اسے آج بھی یاد تھا کہ ایک بار بی جان نے اسے کہا تھا، اذلان کی چاند سے دلہن لاؤں گی، بالکل پریوں جیسی، اور وہ برجستہ بولا تھا، پر بی جان، نور تو پریوں سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ کتنی ہی دیر بی جان مسکراتی رہی، پھر اچانک سب بدل گیا۔ وہ ننھی سی پری اس کی محبت کی عادی ہو گئی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی وہ اس سے دور بھاگنے لگا۔ وہ روتی بھی لگتی، سسکتی، مگر اس کے اس چہرے کے پیچھے اذلان کو ایک ہی چہرہ نظر آتا، ایک ہی تصویر ابھرتی، اور وہ تصویر تھی ایک قاتل کی جس نے قتل کیا اور خودکشی کر لی۔ نور کے بیسٹ فرینڈ کی سالگرہ تھی، اور بی جان نے صاف کہہ دیا تھا، اب اذلان سے پوچھا کرو، کہیں بھی جانا ہو میری ذمہ داری نہیں رہی۔ مگر بی جان، اب تو میں تیار ہو گئی ہوں، اگر انہوں نے منع کر دیا۔ وہ پریشان ہو گئی، تو بچے، اس سے پہلے پوچھ لینا تھا، اور وہ منع کیوں کرے گا؟ بلکہ ہو سکتا ہے خود بھی چھوڑ آئے گا۔ وہ پھر سے تسبیح میں مگن ہو گئی تھی۔ کتنی ہمت جمع کر کے وہ یہاں تک آئی تھی، اور اب اس کے بالکل سامنے جیسے ہمت جواب دینے لگی تھی۔ اس کا ہاتھ دونوں آنکھوں کے اوپر رکھے، دوسرا سر کے نیچے، اور وہ بیڈ پر سیدھا لیٹا تھا۔ پاؤں مسلسل ہل رہے تھے، یعنی وہ جاگ رہا تھا۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ پاؤں رک گیا، مگر آنکھوں پر ہنوز بازو تھا۔ مجھے سعدی کے گھر جانا ہے، چلی جاؤں؟ خاموشی برقرار رہی۔ وہ قریب چلی گئی۔ اس نے آنکھوں سے بازو ہٹایا، مگر منظر دھندلا گیا۔ میں سعدی کی طرف جاؤں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ 1000 دفعہ منع کیا ہے، مجھے اپنی شکل نہ دکھایا کرو۔ جانے کون سے جذبے کو وہ غصے کے پردے میں چھپا رہا تھا۔ نور کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگیں۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، آؤٹ! وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر بھاگی تو بی جان سے ٹکرا گئی۔ اس کی سفارش ہی کرنے آ رہی تھی۔ نور، نور! وہ پکارتی رہ گئی، مگر وہ انسنی کر کے بھاگ گئی۔ ان کا پروگرام اب اذلان کی کلاس لینے کا تھا، اور دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر اس کے ہونٹ بھیج گئے، مگر اس نے آنکھوں پر سے بازو ہٹانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، مجھے اپنی شکل مت دکھایا کرو۔ اس کی زبان سے نکلتے لفظ بی جان کو ساخت کر گئے۔ نفرت ہے مجھے تم سے، اسی لیے میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے منہ سے نکلتے انگارے بی جان جیسی مضبوط عورت کو لڑکھڑا گئے تھے۔ اگر وہ سہارا نہ لیتی تو اب تک گر جاتی۔ یہ وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ ایسا کیسے کہہ سکتا تھا؟ او میرے خدا، یہ سب کیا ہے؟ ان کا سر گھوم رہا تھا، اور وہ جو سمجھ رہا تھا کہ وہ ابھی تک اس کی ڈانٹ سننے کے لیے کھڑی ہے، آنکھوں پر سے بازو ہٹائے تو برف کی سل بن گیا۔ وہ اسے اتنی بے یقینی سے دیکھ رہی تھی جیسے انہیں اس کے اذلان ہونے پہ شبہ ہو۔ کیوں نفرت کرتے ہو اس معصوم سے؟ ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ وہ سراپا حیرت تھی۔ بی جان، وہ ایک دم ان کے قریب آ گیا اور ان کے ہاتھ تھامنے چاہے، مگر انہوں نے جھٹک دیے۔ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے اذلان۔ بی جان، میں ویسے ہی۔ اس نے پھر سے انہیں سہارا دینا چاہا، مگر وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اندر داخل ہوتی نور کے لیے اندر کا منظر حیران کن تھا۔ تم بتاؤ نور، کیوں کرتا ہے یہ تم سے نفرت؟ بی جان کا سوال اس کی سانسیں روک گیا۔ کس نے کہا آپ سے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ نظریں چرانے لگی۔ کاش جھوٹ ہوتا۔ وہ وہیں کرسی پر ڈھے گئی۔ کئی منظر آنکھوں کے سامنے لے رہے، جس میں نور کے آنسو، اس کی اداسیاں رخساں تھیں۔
وہ بھی بے جان سی ان کے سامنے گر گئی۔ میں نہیں جانتی بی جان، مگر اب میں تھکنے لگی ہوں۔ آج اذلان ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں۔ نڈھال دل گرفتہ سی آواز انہیں اور بھی افسردہ کر گئی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، دھیرے سے نور کا سر اپنے گھٹنوں سے الگ کیا اور کڑے تیوروں کے ساتھ اذلان کی طرف بڑھی۔ مجھے جواب چاہیے اذلان، کیوں برباد کی تم نے میری بچی کی زندگی؟ اس کا دل دہلا رہی تھی۔ جو سچ آپ نے ہم سے چھپایا وہ میں برسوں پہلے سے جانتا ہوں بی جان۔ پتھر کی ہو گئی۔ کون سا سچ؟ ان کے لفظوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ یہی کہ نورالعین شاہ میرے باپ کے قاتل کی بیٹی ہے۔ کسی نے پگھلا ہوا سیسا نور کے کانوں میں ڈالا تھا۔ کوئی دھماکہ ہوا تھا جس میں اس کا پورا وجود جھلس گیا۔ اس کا باپ میرے باپ کا قاتل ہے۔ خاموش۔ ایک زناٹے دار تھپڑ اذلان کے لفظوں کو کاٹ گیا۔ اس سے آگے ایک لفظ بھی تم نے کہا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ انہیں اسے تھپڑ مارنے پر ذرا بھی افسوس نہ ہوا۔ اس سچائی کو میں نے تم سے اس لیے چھپایا تاکہ تم عزت سے جی سکو، مگر تم نے اس کو میری بچی کے لیے ہی ذلت کی وجہ بنا دی۔ وہ سفید پڑتی نور کو دکھ سے دیکھ رہی تھی۔ صرف یہی قصور ہے اس کا کہ یہ تمہارے باپ کے قاتل کی بیٹی ہے، مگر اصل حقیقت اب میں تمہیں بتاؤں گی۔ وہ غصے سے پھنکارتی کہیں سے بھی شفیق سی بھی جان نہ لگ رہی تھی۔ شکر ہے مولانا صاحب شام میں ہی مل گئے تھے، ورنہ کل صبح واپسی ہوتی۔ حویلی میں داخل ہوتے ہوئے بی جان اطمینان سے بولی، اور رقیہ اذلان اور نورالعین کو دم کرانے قریبی گاؤں گئے تھے۔ واپسی میں پہنچتے پہنچتے انہیں رات کے 12 بج گئے تھے۔ 3 ماہ کی نور بی جان کے گود میں تھی، جبکہ 5 سالہ اذلان کو رقیہ نے گود میں اٹھا رکھا تھا۔ بی جان نور کو مریم کو دینے کے لیے عالم اور مریم کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں اور رقیہ اپنے کمرے کی طرف۔ سکندر شاہ اپنے کمرے میں نہیں تھے۔ ابھی انہوں نے سوئے ہوئے اذلان کو لٹایا ہی تھا جب بی جان کی دلدوز چیخ نے ان کو حواس باختہ کر دیا۔ وہ دوڑ کر وہاں پہنچی۔ سامنے کے منظر ان کے ہوش اڑا دیے۔ بیڈ پر موجود مریم کے بے جان وجود اور نیچے کارپیٹ پر پڑے سکندر شاہ کی خون میں لت پت لاش کے ساتھ ہاتھ میں خنجر لیا عالم شاہ نے زمین آسمان ان کے نظروں کے سامنے گھما دیے۔ عالم شاہ تو شکار پر گئے تھے اور انہیں 2 دن بعد لوٹنا تھا، اور وہ یہاں۔ عالم تم نے؟ بی جان کے لب کپ کپائے۔ یہ میرا بھائی نہیں تھا ماں، یہ آستین کا سانپ تھا جسے ہم دیکھ ہی نہ پائے۔ میری بیوی میرے ہوتے ہوئے بھی اس خلیص انسان کے ڈر سے ڈرتی رہی، اس کی بری نیت کو چھپاتی رہی، صرف اس حویلی کی عزت کی خاطر، اور آج اس نے اس عزت کے لیے اپنی جان دے دی۔ ان کے لفظ میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ مرنے سے پہلے اس نے مجھ سے آخری خواہش کی تھی کہ میں اس کے قاتل کو معاف کر دوں۔ وہ دونوں ساکت کھڑی تھی۔ اور میں نے کر دیا ماں، معاف کر دیا، مگر مرنے کے بعد، تاکہ میرا خدا بھی اسے معاف کر دے۔ وہ اب اور شدت سے رونے لگے تھے۔ بھابھی، انہوں نے رقیہ کو پکارا، آپ بھی مجھے معاف کر دینا۔ وہ رقیہ کے قدموں میں بیٹھے، مگر ان کے جامد وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ آپ دونوں مجھے معاف کر دینا۔ وہ وہیں سے ماں کو دیکھنے لگے۔ خنجر ابھی تک ان کے ہاتھ میں تھا، خون سے بھرا ہوا۔ مومنہ بیگم کی پلکوں میں ارتعاش ہوا، مگر کچھ لمحوں کی تاخیر ہو گئی تھی۔ عالم نے خون میں ڈوبا خنجر اپنے سینے میں اتار لیا۔ اب کی بار بی جان کے ساتھ ساتھ رقیہ کی چیخوں سے پوری حویلی گونجنے لگی۔ عالم، وہ ہسڑیائی انداز میں چلا رہی تھی، ہم نہیں جانتے کہ اصغری نے ہر آنے والے کو کیا بتایا۔ رقیہ تو پورے 3 ماہ بعد ہوش آیا تھا، اور میں ہوش میں ہوتے ہوئے بھی بے ہوش تھی۔ ماضی ایک فلم کی طرح ان کی نظروں کے سامنے چل رہا تھا۔ گناہ کیا تمہارے باپ نے، مگر اس کی سزا عالم اور مریم کو ملی، اور تم نے اپنی ناقص آگاہی کی بنیاد پر اس کے ساتھ
وہ کیا جس کے حقدار نہ تو اس کی ماں باپ تھے اور نہ یہ. انہوں نے اذلان کو جتایا. کاش زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے یا آسمان نگل جائے مگر اسے نور العین شاہ کی نظروں کا سامنا نہ کرنا پڑے. مگر وہ اس کی طرف دیکھ ہی کب رہی تھی. وہ تو گم سم سے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہی تھی. میں نے تم دونوں کو ہمیشہ محبت سکھائی مگر یہ نفرت کا بیج تمہارے اندر کہاں سے آ گیا. انہوں نے منہ پھیر لیا. وہ دکھی تھی. ان کا درد حد سے سوا تھا. تم نے میری تربیت کو مٹی میں ملا دیا. میری پرورش، میری محبت سب کو رول دیا. مجھے اس کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا. انہوں نے نور کے سر پر ہاتھ رکھا. نور کو تمہیں اس لیے سونپا تھا نا. میں نے کہ تم سے زیادہ مجھے کسی پر اعتماد نہ تھا اور تم ہی نے میرے اعتماد کو خون کر دیا. اذلان وہ نڈھال ہو گئی. وہ ان دونوں کا گناہگار تھا. وہ ایک ایسا مسافر تھا جس نے دوران سفر کوئی بھی ایسی نشانی نہ چھوڑی تھی جس پر چل کر وہ واپس لوٹ سکتا. کوئی ایسی یاد، کوئی لمحہ جو اس کے نور سے محبت کا ثبوت دیتا. نفرت کی اس جنگ میں سب سے زیادہ خسارہ تو اسی کے حصے میں آیا تھا. وہ سر جھکائے ابھی تک اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو گھورے جا رہی تھی. نور! بی جان نے اسے پکارا مگر اس نے جواب نہ دیا. اذلان نے قرب سے آنکھیں میچ لیں. اس کا گناہگار تھا، اس کی اس حالت کا ذمہ دار. پھر بھی اس کی نفرت برداشت کرنے کا حوصلہ نہ رکھتا تھا. پہلے ہی اپنے دل میں اس کے وجود سے نفرت جگانے کے لیے محبت کے طوفانوں سے ٹکرایا تھا اور اب جب نفرت کا بیج تلف ہوا تو سارے طوفان ایک لخت اس کے دل کی سرزمین پر کود پڑے تھے. نور بچے! بی جان تڑپ کر اٹھی. وہ دیوانوں کی طرح اپنے ہاتھوں کو تکے جا رہی تھی. نظریں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر پہلے ہاتھ کی طرف گھوم رہی تھی. نور! بی جان نے اسے جھنجھوڑا. سوچ کے ویرانوں سے حقیقت کی دنیا کا سفر بہت کٹھن تھا. اس نے مڑ کر اذلان کی طرف دیکھا. بہت سنبھل کر کھڑے ہونے کے باوجود بھی اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے. وہ چلتی ہوئی بالکل اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی. کیا کچھ نہ تھا ان آنکھوں میں؟ دکھ، تکلیف، برداشت کی حدوں کو چھوتا قرب. مجھے میری کسی کوتاہی کی سزا دی ہوتی، میرا کوئی عمل میرے گناہوں میں شامل ہوتا تو آج میں اپنی غلطی ہر عمل کے لیے آپ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگتی. اس نے اذلان کا گریبان ہاتھوں میں تھام لیا. پہلی بار وہ اس کے اتنا قریب آئی تھی مگر ہر احساسات جذبے سے عاری ہو کر. میری کوئی لرزش میری سزا کا باعث ہوتی. پھر بھی آپ حق پر ہوتے. لیکن اگر قصور میرے باپ نے کیا بھی تھا تو اس کی سزا آپ مجھے کیسے دے سکتے ہیں؟ میری زندگی کیسے برباد کر سکتے ہیں؟ ایک جھٹکے سے اس نے اذلان کا گریبان چھوڑا. نور میری بات. وہ گڑ گڑایا. بہت نفرت ہے نا آپ کو مجھ سے؟ نور تم اتنی نفرت کی میری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں ہے. اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو. ایک ہی جست میں اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑی فروٹ باسکٹ سے چھری اٹھا لی. سب اتنا آنن فانن ہوا کہ وہ دونوں کچھ نہ کر سکے. نور بچے! بی جان جیسے ہوش میں آئی وہ بھی اس کی طرف بڑھا. خبردار میرے پاس مت آئیے گا. اس نے وارننگ دی اور چھری اپنی کلائی پر رکھ دی. نور پلیز ایسا مت کرو. وہ چیخا مگر اسے کوئی بھی آواز نہ سنائی دے رہی تھی. بس ایک گونج تھی. اس کا باپ میرے باپ کا قاتل ہے. ہلکی سی سسکی اس کے منہ سے نکلی. اس نے اپنی کلائی پر چھری پھیر لی. اسپتال میں اس نے 8 دن کس طرح گزارے تھے یہ وہی جانتا تھا. بی جان نے اسے بس اتنا کہا تھا اگر میری بچی اپنے پاؤں پر چل کر میرے پاس نہ آئی تو میرا مرا منہ دیکھو گے. جب سے نور کے ہوش میں آنے کی خبر ملی تو سب سے پہلے اس نے بی جان کو ہی بتایا تھا. انہوں نے محض ہوں میں جواب دے کر فون کاٹ دیا. ایک بار ٹھیک ہو جائے اس کے سارے گلے دھو دے گا، سارے شکووں کو مٹا دے گا. جتنی محبت اس سے کرتی ہے اسے کہیں زیادہ محبت وہ اس سے دے گا. اس کی زندگی
اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ کتنی پلاننگ کی تھی اس نے، مگر نور کا فیصلہ اس کی کوتاہیوں سود سمیت اسے لوٹا گیا۔ پورا 1 مہینہ وہ حویلی نہ گیا تھا، مگر زمینوں کے مسائل، فصلوں کے ٹھیکے، حویلی کا سارا نظام کب تک وہاں نہ جاتا۔ بی جان نے خود اسے فون کر کے بلایا تھا، پورا دن گزرنے کے بعد بھی اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ بالآخر کھانے کی ٹیبل پر اس نے پوچھ ہی لیا، نور کہاں ہے بی جان؟ وہ شہر والے گھر چلی گئی ہے، بلکہ میں نے ہی بھیجا ہے۔ جب وہ تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تو اب میں بھی زبردستی نہیں کروں گی۔ وہ پریشان ہو گیا، مگر وہ وہاں اکیلے؟ اصغری کو ساتھ بھیج دیا ہے میں نے، پہلے بھی پڑھائی کے لیے اکیلی ہی رہتی تھی، اب کیا پریشانی ہے؟ مالی ہے، ڈرائیور ہے، گارڈ ہے، بس ایک کل وقتی ملازمہ کی ضرورت ہے۔ اگر بھیجوا سکتے ہو تو بھیجوا دینا کسی کو، تاکہ اصغری واپس آ جائے۔ لیکن بی جان وہ ابھی بھی مطمئن نہ تھا۔ وہ پلٹ کر ایک طرف کر کے اٹھ گیا، وہ پلیٹ کو ایک طرف کر کے اٹھ گیا۔ پھر سمیہ کو اس نے وہاں بھیجوایا۔ زندگی ایسے دوراہے پر آ گئی تھی جہاں ہر طرف دھول ہی دھول تھی۔ کون سی راہ اسے کسی کی منزل پر پہنچائے گی؟ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ وہ تھکنے لگا تھا، مگر محبت پھر سے اس کی نئی توانائیاں بھر دیتی۔ وہ نئی امید کے ساتھ پھر اسے فون کرتا، اس کا رویہ بھی اسے مایوس نہ کرتا۔ وہ کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، پل پل کی خبر اذلان کو ہوتی، مگر وہ موم کی گڑیا اب پتھر کی سل بن چکی تھی۔ اب آپ کچھ نہیں بولیں گے، وہ غصے سے بولی۔ اور یہ ابلی پھیکی غذائیں کھاؤں گی، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ ابلی پھیکی غذائیں؟ اس کی آنکھیں پھٹی۔ یہ جن کو آپ ابلی پھیکی غذائیں کہہ رہی ہیں، پورے 2.5 گھنٹے میں بنائی ہیں میں نے، وہ مصنوعی غصے سے بولی۔ اسے بہتر تھا تم مجھے آدھے گھنٹے میں چکن مسالہ بنا دیتی۔ آپ میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ کھاتی ہیں آپ یا بلاؤں آپ کے ہٹلر پوتے کو؟ اس نے دھمکی دی۔ جانتی تھی بی جان کے کھانے پینے کے معاملے میں اس سے بھی زیادہ محتاط تھا۔ اچھا وہی ہٹلر پوتے جو آپ کے شوہر نامدار بھی ہیں؟ وہ شریر ہوئی اور چمچہ اٹھا لیا۔ ویسے پلان کامیاب رہا ہے، وہ فخر سے کہنے لگی۔ دیکھو نا کیسے سیدھا ہو گیا ہے میرا پوتا ہے، میں جانتی ہوں اسے، وہ ہنس دی۔ ایسے ہی تم نے اسے معاف کر دینا تھا تو تمہیں فار گرانٹیڈ لیتا۔ وہ تائیدی انداز میں سر ہلانے لگی۔ آپ کی میڈیسن کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اذلان بی جان کے پاؤں دبا رہا تھا جب وہ ان کے دواؤں کا الارم لے کر پہنچ گئی تھی۔ تم بھی نہ بالکل بھولتی نہیں ہوں، انہوں نے منہ بنایا۔ دوائیاں کھا کھا کر وہ تنگ آ چکی تھی۔ اذلان ابھی بھی ان کے پاؤں دبا رہا تھا، بالکل خاموش۔ وہ اسے کھلا کر کمرے سے چلی گئی۔ بس بچے، انہوں نے پاؤں سائڈ پر کر لیا۔ اذلان نے اٹھ کر ان کا کمبل درست کیا۔ میرا اذلان اتنا خاموش تو نہیں تھا، انہوں نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ آپ کا اذلان اتنا برا بھی تو نہیں تھا، وہ جبراً مسکرائے۔ کس نے کہا کہ تم برے ہو؟ وہ پوچھنے لگی، مگر وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ بی جان، وہ مجھے معاف نہیں کرتی، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے اور میں اس کی نظریں دھندلا گئیں۔ میں ان آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہوں۔ آج کافی دنوں بعد وہ دونوں یوں باتیں کر رہے تھے۔ اذلان نے سر جھکا لیا۔ اسے کہتے کیوں نہیں؟ اس قابل ہو کہ اسے کچھ کہہ سکو؟ مبہم سا ہنسا۔ میں بات کروں نور سے؟ انہوں نے استفسار کیا۔ نہیں، بالکل نہیں، میں اسے فورس نہیں کرنا چاہتا بی جان۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ ایسا کب تک چلے گا؟ میں تم دونوں کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں اذلان اور وہ بھی ایک ساتھ۔ وہ مسکرائیں۔ میں نے بہت مشکل سے تم سے زیادہ خدمت گزار بہو ڈھونڈی ہے نالائق۔ مجھے میری ہنستی مسکراتی بہو واپس چاہیے، وہ شریر ہوئی۔ اب کی بار وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ کمرے کی طرف دیوار بالکل اسی کی طرح تھے، خاموش، پراسرار مگر شاندار۔ جب کبھی وہ حویلی سے باہر ہوتا، وہ اس کے کمرے میں ضرور آتی تھی، ورنہ واپس آنے کے بعد پہلے کی طرح اپنے کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں بڑے حق سے اس کے کمرے میں موجود ہوتی تھی۔ کمرے کی ایک ایک چیز اسے اپنی محسوس ہوتی تھی، بس ایک اس کا مالک ہی اپنا نہ تھا۔
ابھی بھی وہ کمرے کی ایک ایک چیز کو ہاتھ لگا کر محسوس کر رہی تھی۔ اس کی فل سائز تصویر جو بیڈ کے بالکل سامنے آویزاں تھی، اس کے سامنے آ کر وہ تھم گئی، وہ جیسے رک گیا، لمحے منجمد ہو گئے۔ اچانک اس کی تصویر دھندلا گئی، اس نے بے ساختہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا، پوری طرح نم ہو چکا تھا۔ دائیں ہاتھ کی پشت سے چہرہ پوچھ دی، وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ اب تو آپ کی تصویر بھی رلانے لگی ہے، اس نے شکوہ کیا، مگر جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ باہر ہوا تیز ہو گئی تھی، شاید بارش ہونے والی تھی۔ بادل بہت زور سے گرجے، بالکنی کا دروازہ کھولا، وہ بالکنی میں آ گئی۔ گرل کے اوپر دونوں بازو ٹکا کر وہ بالکل اذلان کی طرح کھڑی تھی، ایک بے اختیاری عمل۔ نور نے ہاتھ بڑھایا تھا، بارش کی فوار شروع ہو چکی تھی، ہوا سے بال ادھر ادھر بکھر رہے تھے، ادھر ادھر ہوتی فوار اس کے کپڑے بھگونے لگی، مگر وہ اپنے حلیے سے بے خبر کھڑی وہیں بھیگ رہی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز نے اس کا دھیان کھینچا۔ وہ چونکی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دروازے تک آئی۔ سامنے کا منظر اس کا 14 طبق روشن کرنے کو کافی تھا۔ اذلان اپنا والیٹ اور چابیاں سائڈ ٹیبل پر رکھ رہا تھا، پھر اس نے اپنا کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ یا خدا، یہ آج کیسے آ گئے؟ انہیں تو پرسوں آنا تھا۔ وہ گھبرائی۔ باہر جانے کا ایک ہی راستہ تھا جہاں وہ موجود تھا۔ ایک بار پھر دروازہ کھلا، اس نے جھانکا۔ اصغری بوا اندر آ رہی تھی۔ بیٹا، کھانا نکلوا دوں؟ نہیں بوا جی، میں فریش ہو جاؤں، بس ایک کپ کافی بھیجوا دیں، وہ تھکا تھکا سا کہہ رہا تھا۔ نور کی جان میں جان آئی، ابھی وہ فریش ہونے جائے گا تو وہ چپکے سے باہر نکل جائے گا۔ وہ سکون سے دوبارہ پیچھے ہٹ گئی، مگر اصغری بوا کے جاتے ہی اذلان نے سب سے پہلے بالکنی کا دروازہ مقفل کیا اور نہانے کے لیے چلا گیا۔ بند دروازہ اس کا منہ چھڑانے لگا۔ وہ نہا کر نکلا ہی تھا کہ بالکنی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کا پریشان ہونا فطری تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے دروازہ کھولا، مگر نور کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم یہاں کیسے؟ راستہ دیں۔ نور نے اس کی بات کاٹ دی، اسے حیران پریشان چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ کبھی بالکنی کو دیکھتا اور کبھی کمرے کے بند دروازے کو۔ معمہ اس کے سمجھ سے باہر تھا۔ جی بی جان، ٹی وی کی آواز کم کرتی وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ بچوں، وہ اذلان کے کمرے میں ایک کپ کافی بھیجوا دو، صبح سے اس کی طبیعت خراب ہے۔ گھٹنوں پر زور ڈالتی وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ جی اچھا۔ پاؤں میں سلیپرز ڈالتی وہ اٹھی، بلکہ ایسا کرو خود ہی دے آؤ، دوا بھی پوچھ لینا۔ انہوں نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کیا، تسبیح کرنے لگی۔ نور نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اس نے گھڑی دیکھی جو رات کے 11:30 بجا رہی تھی۔ وہ جتنا اس کا سامنا کرنے سے بچ رہی تھی اتنا ہی پھنسی تھی۔ دودھ گرم کر کے گلاس ٹرے میں رکھا، مرتی کیا نہ کرتی کہ مزداق اس کے کمرے کی راہ لی۔ دستک دینے کے باوجود جو اندر سے کوئی آواز نہ آئی تو دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ اسے پریشانی ہوئی، بالکنی سے مدھم سی روشنی آ رہی تھی، وہ اس کی طرف آ گئی۔ اس سے پہلے کہ دروازہ کھولتی وہ خود بخود کھل گیا۔ ہر طرف روشنی کی چکا چوند تھی، سرخ رنگ کی لاتعداد موم بتیاں بالکنی کی تمام گرلوں پر روشن تھیں۔ ٹیبل کے درمیان اس کا پسندیدہ پائن ایپل کیک موجود تھا، جو چاروں طرف سے سرخ گلابوں سے گھرا تھا۔ وہ متحیر سی پورے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ دودھ کا گلاس ہنوز ہاتھوں میں تھا۔ آنا کی بات ہے، ورنہ محبت ابھی باقی ہے۔ تجھے میری، مجھے تیری ضرورت اب بھی باقی ہے۔ یہ کیسا کھیل کھیلا ہے میرے ساتھ قسمت نے، منزل کھڑا ہوں اور مسافت اب بھی باقی ہے۔ ٹہر ٹہر کر نظم پڑھتا، اس کے عقب سے نکل کر بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی نظروں میں موجود محبت نہ تو خواب تھی نہ خیال۔ وہ پھر بھی اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے بے یقین ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا، دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھا، پھر پلٹ کر اس کے سامنے آ گیا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ وہ چپ چاپ کھڑی رہی، مگر آنکھوں میں نہ حیرت تھی نہ بے یقینی۔ میں جانتا ہوں نور، میں نے دیر کر دی، لیکن کیا اتنی دیر کر دی کہ واپسی کا ہر دروازہ بند ہو گیا ہے؟ وہ خطرہ خطرہ اپنے آنسوؤں کا اندر اتار رہی تھی، مگر پھر بھی مقابل کو اپنے ہونے کا احساس دلائے گئی۔ میری محبت نے تمہیں آج تک صرف آنسو ہی دیے ہیں نا؟ افسردگی سے کہنے لگا۔ میری کوئی دلیل، ان کا مداوا نہیں؟
میرا کوئی ایکسکیوز ان کا کفارہ نہیں۔ اس کے لفظوں میں بھی نمی گھلنے لگی۔ نور نے چونک کر اسے دیکھا۔ جانتی ہو نور، ایک ہی وقت میں کسی سے محبت اور نفرت کا عذاب کیسا ہوتا ہے؟ وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے یہ عذاب سہا ہے نور، دھیمے دھیمے بولتا وہ کتنا پیارا لگ رہا تھا۔ یہ کوئی نورو لینڈ سے پوچھتا جس نے ہمیشہ اس کے منہ سے اپنے لیے انگارے نکلتے دیکھے تھے، مگر اب میں تھکنے لگا ہوں، ٹوٹنے لگا ہوں، تمہارے گنہگار ہوں، اور آج میں تم سے اپنے ہر لفظ، ہر رویے کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہا تھا۔ نہیں اذلان، میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا کہ آپ مجھ سے معافی مانگیں۔ میں نے تو آپ کو اسی روز معاف کر دیا تھا جب مجھے آپ کی نفرت کی وجہ معلوم ہوئی تھی، وہ آپ دیدہ ہوئی۔ ہاں، میں یہ ضرور چاہتی ہوں کہ آپ مجھے منائیں، اور اس سے زیادہ میری محبت کی نہ تو کوئی طلب ہے نہ کوئی تقاضا۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ میرے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں۔ اس نے اذلان کا ہاتھ تھا وہ، جسے اذلان نے مضبوطی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ میں تم سے اس وقت سے محبت کرتا ہوں نور جب تم محبت کے ہجے بھی نہیں جانتی تھی۔ ہاں، اعتراف اب کر رہا ہوں۔ مسکرا دی۔ آنسوؤں کے درمیان معصوم سے مسکراتے چہرے پر اسے بے ساختہ پیار آیا۔ کیک کاٹے؟ آج سے زیادہ خوشی کا دن بھی کوئی ہوگا؟ ہاں، کل ہوگا۔ مسکرائی۔ کل کیوں؟ کل میں اپنے برتھ ڈے پر آپ سے زندگی کا پہلا گفٹ لوں گی۔ وہ اترائی۔ آپ کا وہ کل شروع ہوئے پورے 9 منٹ ہو چکے ہیں، اور یہ رہا آپ کا گفٹ۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ نور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو یہ میرا برتھ ڈے یاد بھی تھا اور اس کا انتظار بھی، ورنہ آپ کو منانے کا معاملہ اس دن بھی سر انجام دیا جا سکتا تھا جب آپ بڑے مشکوک انداز میں یہاں پائی گئی تھی۔ اس نے یہاں پر خاصا زور دیا۔ نور نے سٹ پٹا کر نظریں گھمائی تھی۔ پہلے کیک کاٹیں؟ وہ پوچھنے لگا۔ پھر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ اس رات یہاں کیا کر رہی تھی؟ مسکرا رہا تھا۔ اس کا روپ نور کے لیے نیا اور انوکھا تھا۔ جب آپ کی طبیعت خراب تھی تو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ فکر مند ہوئی۔ میری طبیعت خراب تھی؟ وہ الٹا اسی سے پوچھنے لگا۔ ہاں، وہ بھی جاننے آپ چونکی۔ اذلان کی گہری ہوتی مسکراہٹ اس کو بہت کچھ سمجھا رہی تھی۔ اتنے عرصے سے وہ آپ کا ساتھ دے رہی تھی، اگر آج تھوڑا سا میرا دے دیا تو کیا ہوا؟ وہ ذرا بھی شرمندہ نہ تھا۔ یعنی آپ دونوں نے مل کر مجھے بیوقوف بنایا تھا؟ اسے صدمہ ہوا۔ سوری، مگر ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ وہ چڑھانے لگا۔ مطلب پی جان نے پارٹی بدل لی؟ وہ شوق تھی۔ نہیں، 2 پارٹیوں کے بیچ ثالث بن گئی۔ ثالث مینس ٹرائنگل۔ اس نے سمجھایا۔ منائیں ذرا، اب آپ مجھے مانتی ہوں؟ میں روٹھی سی نور کا یہ روپ بھی اسے آج ہی دیکھنے کو مل رہا تھا۔ دل کو چاہ رہا تھا اسے اور ستائے، لیکن اوکے، سیز فائر، کیک کاٹیں۔ اس نے کندھے اچکائے مگر ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہ تھی، سو اسی پر آ رہی۔ اذلان نے اسے شانوں سے پکڑ کر اس کا رخ کیک کی طرف کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کیک پر چھری چلائی۔ ہیپی برتھ ڈے مسز نورو شاہ۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا وہ اس کی دھڑکنیں بڑھا گیا۔ دل میں لگتا تھا طوفان مچا ہو، ساری روح بس ہاتھ میں سمٹ کر آ گئی ہو، مگر ہر شور پر بھاری بس ایک آواز تھی، ہر طوفان پر حاوی بس ایک گونج تھی، ہیپی برتھ ڈے ٹو مسز نورو شاہ۔ رشتوں کی خوبصورتی ان کو بنانے میں نہیں بلکہ ان کو نبھانے میں ہے، اور رشتوں کو نبھانے کے لیے محبت سے زیادہ مؤثر اور پائیدار ہتھیار کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میرے ویورز، کیسی لگی آپ کو اسٹوری؟ تو مجھے بہت پسند آئی۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ سب کو اسٹوری کیسی لگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، پھر ملیں گے دوسری ناول میں۔